इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह आपको क्या लगता है? वो इद्दत का कोई केस बनाने का मकसद है किसी का? पागल हो गए ये लोग इस किस्म के केसेस बनाने। केसेस की वजह से तो वो अंदर नहीं है क्योंकि उससे 2-3 अफराद जो चोटी के ऊपर है हाँ। वो बहुत डरते हैं। उसकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। डरते हैं इन बहनों से, वो डरते हैं कैदी से, बिल्कुल डरते हैं। और जहनी मरीज कहना जो आपका 22वां वजीर आजम भी रह चुका हो। हाँ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सीएम KPK को कुत्ता कह दिया, भौंकने दो उस कुत्ते को। हाँ। ये क्या मजाल है इनकी? तो जिन्होंने दावे किए जरदारी को सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सियासत के मिजाज में गिरगिट की तरह रंग बदलने के मुतरादिफ आपको नजर नहीं आता? लोगों को पूछना चाहिए क्या नाम रखे, तो नाम तो तजवीज़ कर दें अपना। क्या ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी? हुकूमत का तो अभी हुकूमत तो नहीं रहेगी, ये तो एक अरेंजमेंट राइट। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 28वीं की तैयारियां जारी हैं। मकासद क्या है जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? इसका मकसद एक आदमी की तरक्की थी। जुडिशरी को जुडिशरी के हाथों ही मरवाया जा रहा है। को लोग कहते हैं जी जुडिशरी को बचाओ, जुडिशरी को बचाओ। मैं नहीं हूँ, क्योंकि यही जजेस हैं। हाँ मतलब इन जजेस को बचाओ। इन जजेस ने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीप व्यू विद महरीन इफ्तिखार। और जनाब आज मेरे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है। अपने बयानात की वजह से वो अब बहुत ज़्यादा इन भी रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कैसा आपको फील कर रहे हैं? आजकल बिलावल भुट्टो साहब दौरे लाहौर पर हैं और आप क्या समझ रहे हैं, क्या वो लाहौर पे उनकी नज़र है? लाहौर पे उनकी नज़र है और होनी चाहिए। मैं तो इसके बड़े हक में हूँ कि उनको लाहौर आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए। और मैंने तो अगले दिन वो तो पाकिस्तान के प्रोविंस की वजह से आप कह देंगे ना कि ठीक है उनको आना चाहिए, उन्हें एक पाकिस्तान है तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे उनकी नज़र क्या लाहौर पर है? नहीं, लाहौर पे होनी चाहिए, क्यों ना हो उसकी। सबकी होनी चाहिए। जिस को इलेक्शन लड़ना है, हुकूमत बनानी है, उसके लिए लाहौर बहुत इम्पोर्टेंट है। लाहौर का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं जो आप वजाहतें आपको देनी पड़ती हैं वो पीपल्स पार्टी में रहते हुए आपको वजाहतें देनी पड़ती हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, किसने वजाहत मांगी है मेरे से? मतलब आपको अक्सर बताना पड़ता है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। आप कोई भी चीज़ हो जाए, आप सबसे पहले एतजाज़ एहसन साहब आ रहे हैं वहाँ पे आके सारी मतलब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ये नहीं, ये चीज़ लाइक पॉलिटिकल वे में और इन अदर वे लॉ वाली साइड पे आप अपनी साइड पे आप कह लें कानूनदान के तौर पे आपको आगे आके सारा कुछ वजाहतें आपको देनी पड़ती हैं। नहीं, वजाहत तो नहीं देनी पड़ती मुझे। ना मैं वजाहत देता हूँ और ना मैं वजाहत दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई स्पोक्समैन पार्टी का तो नहीं है। मैं अपनी राय देता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी फ़ाल जमात है और इसमें बड़े इसमें टॉलरेंस है, इसमें बहुत मुख्तलिफ राय आरा इसमें हो सकती हैं। और इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 28वीं की तैयारियां जारी हैं। मकासद क्या है जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मकासद तो असल में 27वीं पे ज़ाहिर हो गए थे। पहले लोग सोचते थे लोग कि ये को अदलिया का मामला मेन मामला है, उसको रिड्यूस करना है। कोई सोचते थे कि इसमें जो जजेस की तकर्री का सिस्टम है उसको बदलना है। वो तो साफ ज़ाहिर हो गया कि इसका मकसद एक आदमी की तरक्की थी। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले कहा था जुडिशरी को जुडिशरी के हाथों ही मरवाया जा रहा है। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बात कही थी? नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो है कि जुडिशरी को लोग कहते हैं जी जुडिशरी को बचाओ, जुडिशरी को बचाओ। मैं तो इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि यही जजेस हैं। मतलब इन जजेस को बचाओ। इन जजेस ने तो हमें शर्मिंदा कर दिया।
ہم نے ان کو بحال کرایا تھا, وہ بحال ہونے والے بھی. انہوں نے حلف لینے شروع کر دیے پرویز مشرف کے تحت. تو میں تو ان ججز بیچ میں 10-12 ہیں, 100-125 کل جو ججز ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے, ان میں سے 8-10 ہوں گے جن کو بچانا چاہیے. لیکن میں تو ان کی بھی اتنے معیار سے گرے ہوئے ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ اگر 10-12 اچھے جو جج ہیں وہ بھی اگر ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں کرنا چاہیے. اصل میں جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ بہت حد سے گر گئی. اچھا, بینگ اے سینئر قانون دان, آپ عمران خان کا سب سے بڑا گناہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی نظر میں کیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں؟ نہیں, گناہ کوئی نہیں ہے اس کا. جیل میں رکھے جانے والا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. یہ تو سب کیسز کاغذی ہیں اور لغو ہیں اس کے خلاف جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں. یہ میں آپ کو ایز اے لائر اوپینین دے رہا ہوں. وہ عدت کا کوئی کیس بنانے کا مقصد ہے کسی کا؟ پاگل ہو گئے یہ لوگ اس قسم کے کیسز بنانے. جو صفر ہے, پہلے دن سے وہ صفر تھا. یہ کیسز تو بنائے گئے, کیسز کی وجہ سے تو وہ اندر نہیں ہے. وہ تو اندر ہے کیونکہ اس سے 2-3 افراد جو چوٹی کے اوپر ہے وہ بہت ڈرتے ہیں. اچھا, اور ذہنی مریض کہنا جو آپ کا 22واں وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو. ہاں, بڑی بے شرمندگی کی بات ہے یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ہاں جی, ذہنی مریض سی ایم KPK کو کتا کہہ دیا, بھونکنے دو اس کتے کو. یہ کیا مجال ہے ان کی؟ تو آپ سینئر قانون دان ہونے کے ناطے آپ مطلب اس پہ کوئی ایکشن وغیرہ, یا اگر وہ ایکشن کو لینا چاہیں تو کیا ایکشن اس پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے. اس پہ ایکشن پیکا ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. اچھا, خود جو بنایا ہوا ہے انہوں نے, اس کے بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, عمران خان کے واپس سے بات کر رہے تھے ہم لوگ. آج اس کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں بہنوں کی تذلیل ایک قانون اور آئین پر سوالیہ نشان آپ کو نہیں لگتی ہے؟ نہیں, بالکل آپ کے سوال میں ہی جواب میسر ہے. بالکل, یہ تو اب بہنوں کو یرغمال بنا لینا یا بھائی کو یرغمال بنا لینا, دونوں ان کی دسترس اور قوت میں ہے. یہ کون سا کیسی فکر ہے مردانہ جو بڑی اپنے حساب سے مرد بنتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں ان بہنوں سے, وہ ڈرتے ہیں قیدی سے, بالکل ڈرتے ہیں. اور پھر سر جب ان کے ساتھ کوئی ساتھ دیتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کے خاندان تک, جیسے آپ کو کوئی صحافی اگر ان کا ساتھ دے گا, ریزن بینگ ہماری انفارچونیٹ سی ریزن ہے کہ اگر کوئی صحافی ان کا ساتھ دیتا ہے تو ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, وچ از ویری 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 انفارچونیٹ تھنگ ان پاکستان, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور اٹس اے ویری شیمفل تھنگ ایز ویل. اینی ویز, کب تک چلتا رہے گا اور لمٹ کیا ہے اس چیز کی؟ نہیں, لمٹ ویسے تو کوئی نہیں ہے, پر لمٹ جو فطرت ڈال دیتی ہے نا وہ بہت چھوٹی تھوڑی ہو جاتی ہے. اس میں بس اللہ میاں سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ حالات کسی طرح ٹھیک رہے. پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے. سارا جو سسٹم ہے یہ اس قسم کے they are trying to control the system. ہاں, اس قسم کے for their own benefits. اس قسم کے اقدامات سے وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. اچھا, نواز شریف ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ للکارتے آئے ہیں, ٹھیک ہے, جب بھی وہ دیکھو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی کامنٹ کرتے ہیں. آج انہی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے, تب ٹھیک تھے یا اب بہتر کر رہے ہیں اس چیز کو؟ کون ہاں میں ہاں ملا رہا ہے؟ نواز شریف. اب کس کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاں بیچ میں کبھی کبھی وہ تھوڑا سا چیخ بھی پڑتا ہے. وہ ذرا اس کو بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو اس کی جگہ اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا جو وہ بننا چاہتا تھا. تو باقی نواز شریف تو اب کلیم کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوزیشن لے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ کلیم کر رہا ہے, بٹ پریکٹیکلی اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے.
آپ مانتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں میرا کیا یہ خیال تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی؟ نہیں, اس کی حکومت بنائے گی کیوں اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ ایک تھکے ہوئے گھوڑے کو تو نہیں لائے گی. آپ مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس اسپیڈ شہباز شریف کی طرح کام کر رہی ہیں؟ اپنے والد نواز شریف سے انسپائرڈ نظر آ رہی ہیں کہ بہت انسپریشن والی سائڈ پر ہیں. آپ سمجھ نہیں آئی کیا مطلب آپ بطور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف کی طرف اگر آپ جائیں اسپیڈ کی طرح، جیسے وہ ہم کہتے ہوتے تھے شہباز شریف کو کہ وہ اسپیڈ کی طرح، مطلب وہ اسپیڈ شہباز شریف کی طرح کام کر رہی ہیں، یا اپنے والد نواز شریف سے کافی زیادہ انسپائرڈ ہیں تو وہ اس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا ان دونوں میں سے وہ کس کو چوز کر رہی ہیں کام کر؟ مجھے نہیں پتا کس کو چوز کر رہی ہے، پر مریم اپنا مشہوری تو بہت کر رہی ہے کہ بڑا کام کر رہی ہے، بڑا کام کر رہی ہے، پر جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ اگر 2 گھنٹے بعد کیمرہ گزرتا ہے اسی جگہ جہاں اس نے سڑک بنائی ہے اور کچھ کام کروایا ہے، 2 گھنٹے بعد جو کیمرہ گزر رہا ہے اور موٹر سائیکل گزر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کام ضائع ہو چکا ہے. تو پختہ کام نہیں کر رہی، پر بہرحال اب وہ انسپائرڈ اپنے والد سے ہیں، چچا سے لگتی تو والد سے زیادہ انسپائرڈ ہے، والد کی تصویر وغیرہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے، پر کیمپیننگ وغیرہ اینڈ آل. جی. اچھا، تو مطلب بطور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیوچر کی وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا بن کیا سکتے ہیں کہ فیوچر کی وزیر اعظم؟ اس ملک میں تو کسی کو بھی بٹھا دو وزارت عظمیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہمارے وزرائے اعظم آئے ہیں کہ جن کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا تھا. اچھا، وہ جنہوں نے دعوے کے زرداری کو سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اب انہی سے گلے ملنا کیا سیاست کے مزاج میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کے مترادف آپ کو نظر نہیں آتا؟ بالکل. اور اس کا آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے شہباز شریف سے کہ کیا نام رکھے، نام تو تجویز کر دیں اپنا. 17 سال سے کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے یا حکومت میں گڑے کے جو ڈھکن ہے، انفارچونیٹ ریزن میں بھی وہاں پہ رہ کر آئی ہوں 5.5-6 سال، حالات بہت برے ہیں. گڑے کا جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ تک نہیں لگ سکے. وجوہات کیا ہیں؟ کراچی کے بچوں کی قسمت میں گٹر میں ڈوب کے مرنا ہی صرف لکھا ہوا ہے. یا گڑے کے ڈھکن تو قوم کا مزاج بدلے گا تو سر قوم کا مزاج کب بدلے گا؟ وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں جو یہ ہماری الیکٹرک وائرز ہوتے ہیں یہ گر جاتی ہیں پانی میں اور لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، جب میں وہاں پہ تھی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وہاں پہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، میں نے رپورٹ کیا ہے اس چیز کو. پانی آپ سوچ نہیں سکتے، جو ہم لوگ یہاں پہ بہت بولتے ہیں نا لوش ایریاز ہیں، وہاں کے حالات اتنے برے ہیں کہ وہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہیں. گٹر کے ڈھکن جو سے ہیں وہ ہے ہی نہیں، اگر لگتے ہیں تو وہ چوری ہو جاتے ہیں. بچوں کا پتہ بارش آ کے ہم لوگ پنجابی میں، ہم لوگ پنجاب سے تعلق ہے، ہم پنجابی بولتے ہیں کہ جی ہم کنیاں پڑ گئی ہیں. ابھی وہاں پہ کنیاں پڑنا اس لائک ہیوج، وہاں پہ بڑی ہیوی رین ہوئی ہے، ویدر ایسا ہو گیا ہے. حالات وہاں پہ ایسے آتے ہیں، تاریں گرتی ہیں، ان تاروں سے بچارے وہ جو بائکرز ہوتے ہیں، یہ جو واک کر کے اپنے گھروں تک جا رہے ہوتے ہیں، آفیسز تک جا رہے ہوتے ہیں، وہ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں. رپورٹ ہوتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والے نہیں ہوتا، آتے ہیں سامنے، آتے بیانات دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کراچی کی قسمت میں لکھا ہی یہ ہوا ہے. میئر آتے ہیں، سی ایم آتے ہیں، سب آتے ہیں ٹرن بائی ٹرن پریس کانفرنسز کرنے. ہمیں بہت دکھ ہے، ہمیں بہت کیا ان کی یہ پریس کانفرنس یا ان کا یہ کہنا کہ ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا، اور اس کے بعد اگین بارش ہونا. کیوں نہیں سب چیزوں کو آج تک کور کیا گیا؟ وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کوئی نارمل سا، کوئی چھوٹا سا اتنا سا تو علاقہ نہیں، میٹروپولیٹن سٹی ہے. وہاں آپ کو پورے ملک کو وہ چلا آ رہا ہے. وہاں کے اگر حالات اگر ایسے ہوں گے اور وہاں پہ اگر چیزیں ایسے ہوں گے تو سر کون اس کا ازالہ کرے گا اور کون جواب دہ کون ہے؟
میں تو نہیں ہوں, میرا تو کوئی کراچی سے اتنا نہیں ہے, پر کراچی والوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ہم ہر ایک چیز ڈال دیتے ہیں اب مصطفیٰ وہاب پہ, تو وہ جو میں دیکھتا ہوں وہ بڑے بڑے مسائل ہیں کراچی کے, ان میں وہ چلتا پھرتا ہے, نکلا ہوتا ہے, پر اگر اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. اور اس کے بعد I'm really sorry to interrupt you. اس کے بعد سر کیمپیننگ کی جاتی ہے. اگر آپ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ جو یہ ایریا ہے یہاں پہ پانی ہے, دیکھو رپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ریکور کریں. پھر اس کے بعد ادھر ایسے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیمپیننگ کی جاتی ہے. دیکھیں جی بالکل صاف ستھرا کر دیا, حالانکہ صرف اتنا سا ایریا ہوتا ہے جس کو انہوں نے ستھرا بھی نہیں کیا ہوتا, صرف پانی ہوتا ہے وہ خود بخود نیچرلی سوکھ چکا ہوتا ہے, اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جاتی ہے. یہ انفارچونیٹ سی میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں. خیر اینی ویز موو آن ٹو ادر کوسچن. سر آپ کے سمجھتے ہیں صدر, وزیر اعظم یا کوئی بھی اور کو ملک کو صدر, وزیر اعظم, ملک کو کون چلا رہا ہے, یہ فیصلے ایکسٹینشن کے کہاں سے ہوتے ہیں؟ جہاں سے ایکسٹینشن ملنی ہوتی ہے, جس نے لینی ہوتی ہے پھر ایکسٹینشن, اسی نے فیصلہ کرنا ہو. کیا یہ حکومت مدت پوری کر پائے گی؟ یہ تو اب اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے, مجھے تو نہیں پتا کیا ہونا ہے کل یا پرسوں, پر حکومت بڑی احتیاط سے چلنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بڑے پاؤں کے اوپر ان کا پاؤں نہ آئے. ہاں یہ کوشش وہ کرتی ہے, تو شاید نکال دیں. ویسے اس حکومت کا تو اب یہ حکومت تو نہیں رہ گئی, یہ تو ایک ارینجمنٹ رہ گیا. ارینجمنٹ بھی نہیں کہیں, آپ یہ کہیں کہ بس ایک ویڈیو آپ لگاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسے ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس دیٹس اٹ. اور پرائم ٹائم آپ چوز کرتے ہیں, پرائم ٹائم میں چوز کرنے کے بعد آپ ایک ٹائم پہ 4 شہروں میں آپ گھومتے ہیں جب آپ کے کوئی مسائل ایسے ملک میں آتے ہیں, بینگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, اور وہاں پہ آپ جا کے کیمپیننگ کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ ساری چیزیں کرتے ہیں. انفارچونیٹ یہ بھی ایک ریزن ہے, بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے. خیر, مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان کا اپوزیشن کے طور پر ابھی کردار کیا ہونا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان کا اپوزیشن کے طور پر ابھی کردار کیا ہونا چاہیے؟ ابھی سے کیا مراد؟ ابھی کردار کیا ہونا چاہیے ان دونوں کا؟ اگر اپوزیشن ہے تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور اگر وہ گورنمنٹ سے ملے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھیوں کا کردار ادا کریں گے. آپ نے کہا کہ ماضی میں مشرف نے 5 بار وزیر اعظم کی پیشکش کی, جمہوری سیٹ اپ میں کبھی کسی نے آپ کو یہ عہدہ آفر نہیں کیا؟ نہیں, جمہوری میں کنٹیسٹنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ادھر تو اس نے وہ ڈکٹیٹر بیٹھا تھا, میں اس کا قیدی تھا, وہ مجھے اس کو آسانی تھی پوچھنے کی اور یہ آفر کرنے کی کہ وزیر اعظم بن جاؤ. اس کے چودھری طارق عزیز آئے, اس کی طرف سے یہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں, کولیگ ہیں میرے, وہ آئے. اقبال زید احمد صاحب ایک بزنس مین ہیں, وہ آئے, بڑے بزنس مین ہیں. یہ پرویز مشرف کی طرف سے اور بھی ایک بریگیڈیئر سرگودے کے ہیں کالو صاحب, وہ آئے, اور انہوں نے اس وقت ایک موقع ایسا تھا جس پہ میری ایک کلیدی حیثیت تھی لائرز موومنٹ میں, اور پرویز مشرف کو الٹیمیٹلی تو لائرز کی موومنٹ نہیں نکالا نا, تو لائرز موومنٹ کو جب نے یہ اسپیس بنائی, وہ اس کو پتہ تھا کہ یہ لائرز موومنٹ وکلاء کی تحریک اس کو لے دے جائے گی, تو اس نے کوشش کی. میں ماننے والا نہیں ہوں کہ اس طرح موومنٹ کو چھوڑ کے میں اور وزارت عظمیٰ لے لیتا. یہ اچھا, کیا کاموں کے میں نواز شریف نے واقعی آپ پر حملے کی کوشش کی تھی؟ کاموں کی میں؟ ہاں. نہیں, آپ کو بالکل غلط فیکٹس دیے ہیں کسی نے. سیریسلی؟ ہاں, یہ غلط. کاموں کی میں ہم وکلاء کا قافلہ آگے تھا. اچھا. میاں صاحب رک گئے شاہدرے میں, ایک تھے ان کے ایم این اے, یہ ملک ریاض وہ والے بحریہ والے نہیں, یہ ایک ایم این اے, ان کے ایم این اے تھے, ان کے گھر رک گئے
اور وہاں سے وہیں رہے. ہم آگے نکل گئے تھے, ہم مرید کے تک پہنچ گئے تھے. اگلا ہمارا اسٹیشن کاموں کی تھا. ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ کاموں کی پہ پولیس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے, آپ کے جلسے پہ حملہ کریں اور پورا آپ کی تباہی, پورا سر پھٹے ہوں گے. اور ہم 5-7 منٹ رکے وہاں, ہم نے بات کی. پھر ہم نے کہا میاں صاحب تو ہمیں بہت دیر کر دے گا, تو ہم چل کے پولیس کی سے مقابلہ ہی کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں جو ڈانگیں انہوں نے مارنی ہیں, لاٹھیاں جو مارنی ہیں. تو جب ہم پہنچے کاموں کی تو کوئی پولیس ہی بھاگ گئی تھی. اچھا, پولیس سب چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. پولیس بھاگ گئی تھی؟ پولیس بھاگ گئی تھی. اتنے جلسہ اتنا بڑا ہمارے ساتھ لوگ, اور اتنے بڑے سینیریو میں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, پولیس ہی چلے گئی. ہاں پولیس نے تو سیناریو بنانا تھا, اس نے تو ہمیں پکڑنا تھا, اس نے تو ہمیں مارنا تھا, پر ہمارے اسٹرینتھ دیکھ کے وہ بھاگی گئے. کیا کبھی قریب کا میاں صاحب نے میرے پہ کیا حملہ کرنا تھا, میاں صاحب تو ابھی ذرا پیچھے تھے کافی. تو مطلب یہ بات غلط ہے کہ آپ پہ حملہ وغیرہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوئی کبھی؟ آپ ایک افواہ چلی ہوئی تھی, ہاں, اور وہ یہ کہتے, اس کی یہی تھی کہ وہ اعتراض احسن پہ اس وقت ٹارگیٹ ہے. ہاں جی, اور اس کو آرڈرز ملے ہیں جو بعد میں پرویز الہی نے جن کی تصدیق بھی کی چیز جس بات کی. اور پر نواز شریف نے نہیں میرے پہ حملہ کرانا. نہیں برابر, نہیں اس وقت تو نہیں, کسی اور وقت. فرینڈس ود بینیفٹس, فرینڈس ود بینیفٹس, فرینڈز ود بینیفٹ, ہاں کیا معنی؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے حملہ نہیں کر رہے, لیکن ٹھیک ہے ہم آپس میں ہم مل جل کے رہیں گے, آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے, اور یہ وہ ایسا نہیں. اس وقت ہمارے دونوں کا ایک ہی مقصد تھا, اپنا کام اپنے کام کی نہیں بات تھی. ایک ہی مقصد تھا, ججز کو بحال کرانا. نواز شریف کا بھی تھا, میرا بھی تھا. ٹھیک ہو گیا. کیا کبھی غریب کا بچہ بھی وزیر اعظم بنے گا؟ یہ اگلی بار بلاول بھٹو کی ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی تو مطلب لگتا ہے بلاول بھٹو کا ہی زیادہ چانس ہے. اچھا, اور غریب کے بچے کو ہماری ریاست کا طبقاتی نظام جو ہے اس میں غریبوں کو کوئی کسی بیچارے کی لاٹری نکل آئے تو نکل آئے, ورنہ یہاں کے شرفاء اور اشرافیہ جو ہے وہ غریب کے بچے کو تو نہیں بننے دیتی. اور پاکستان کب تک نازک دور سے گزرتا رہے گا؟ پاکستان کا ہر دور ہی نازک دور سے گزرتا ہے. پاکستان ہر وقت نازک دور سے ہی گزرتا رہا. ان اے لافل سچویشن, ان اے لافل سچویشن تو یہاں آئی نہیں. ہر دستاویز جو ہے 8ویں ترمیم کے بعد جو جولائی 1985 میں کی گئی, اس کے بعد ہر دستاویز جو ہے وہ اس پہ چھاپ ہے فوجی عامر کی, تو وہ آئین بھی نہیں رہا اب تو آصفہ بھٹو سیاست میں بی بی شہید کی یاد تازہ کر پائیں گی؟ ویسے میں ایک تصویر آج دیکھ رہا تھا بی بی کی, ہو بہو آصفہ لگتی ہیں, ہو بہو. اور لوگوں نے کامنٹ بھی کیا, میں نے بھی کہا یہ بالکل بی بی ہے. ان کی کنورسیشن سے اور ان کے ہاں بہت بی بی کا ایک ڈیلنگ سے اور پولیٹیکل سینیریو سے اور ویورشپ جتنے بھی آتے ہیں لوگوں کے سامنے, ان کو ڈیلنگ سے آپ اس لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں یا ان ٹرمز آف لائک بائی لکس ہی بس بات کر رہے ہیں کہ وہ بس ان کو دیکھ کو ٹھیک ہے یاد آ جاتا ہے؟ اس کا مزاج بھی مزاج کے لحاظ سے بھی بی بی کی طرح کا ہے. ٹھیک ہے. سیاسی سانجی ہانڈی کب تک پکتی رہے گی؟ ابھی ہاں جی, سانجی ہانڈی, ہاں جی, یہ کس میں سانج ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کس میں سانج ہو رہا ہے, کیا کیا ہوا بھی پریویس کچھ ایئرس میں بھی آپ کہہ لیں. نہیں, ہر وقت پاکستان میں سانجی ہانڈی پکتی رہتی ہے. تو مطلب پکتی رہے گی؟ ہاں یہ تو پکتی رہے گی. اس ملک کے نوجوان کے وکلا کو پیغام آپ دینا چاہیں؟ پیغام وکلا کو, نوجوان وکلا کو تو میں یہ کہوں گا کہ کسی
اب جج بھی بڑے وین ہو گئے اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہمارے ساتھ وکلاء کی فوج ہے. تو ججز کو پہلے ذرا وکلاء کا اور احترام کرنا سیکھنا پڑے گا, ورنہ تو ان میں کلیش ہو جائے گا. ججز بہت آؤٹ آف دی کریز نکل کے ہیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ساری جو ان میں which needed to be controlled. ساری جو ان میں ان کی صلاحیتیں اور توانائی ان میں آئی ہے وہ وکلاء کی تحریک کی وجہ سے آئی ہے. یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے اور عاجزی سے بیٹھنا چاہیے اس عدلیہ کی سیٹ پہ. Thank you so very much, sir, for your time. Thank you so very much. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. Till then, take care. اللہ حافظ.